हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? गर्मी के बावजूद कितने लोग आज फ्रेश हो गए हैं? हालेलुया। रात को बारिश ने मौसम काफ़ी बेहतर कर दिया है और आज हमने वाकई रूह और सच्चाई से प्रस्तुत की है। मैं चाहूँगा भाई सनी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदा के बड़े खूबसूरत परिस्तार हैं। जब आवाज़ लगाते हैं, राग लगाते हैं तो पूरे दिल से ना सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल जो एटीट्यूड है उसे भी इस्तेमाल करते हैं और खुदा ने कसरत से बरकत देता है। इनके साथ साथ भाई कासिम शेना ने और आज हम देख रहे थे सैमुअल भी प्रस्तुत में भरपूर साथ दे रहे थे और हमारी बेटियां वो तो हमेशा ही सरगर्म रहती हैं। सो मैं चाहूँगी एक मरतबा फिर से तमाम क्वायर की जोरदार तालियां। और इसके साथ साथ आज मीटिंग लीड करने में दोनों खादमों ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। पहले पास्टर अशरफ बरकत हमारे खून को गरमाते रहे और रही सही जो कसर थी उससे खुद पास्टर प्रवेश विक्टर ने पूरा किया और हमारे जोश को दोबारा किया। अगर कहीं हमें सुस्ती बढ़ने का खतरा था तो उसे उन्होंने दूर किया और हम सबको रिफ्रेश कर दिया है जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। हालेलुया। सो आइए आज हम वक्त है कि खुदा की आवाज़ को, खुदा के पैगाम को सीखें। आज का उन्वान है यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर। क्या उन्वान है जी? यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर। कितने लोग हैं जो इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं? कोने के सिरे का पत्थर लफ्ज़ सुना सा यकीनन मालूम होगा। तो मैं चाहूँगा अगर आप में से कोई बता सके क्या आप सोचते हैं कोने के सिरे का पत्थर, और ख़ास तौर पर यीशु की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर। क्या सोचते हैं ये कोने के सिरे का पत्थर क्या होता है? आज हम बाकी वक्त में इसी के बारे में सीखने वाले हैं। आप भी कोशिश किया करें कि जब कलाम सुनते हैं पास्टर प्रवेश विक्टर बयान करें, मैं या कोई और खादम उसे नोट करें और रफ्ता रफ्ता उसमें महारत पकड़ें। आए आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आज की वर्ष हम देखेंगे मत्ती की इंजील 21 बाब उसकी आयत नंबर 42 ता 44। आइए पढ़ते हैं। कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए देगी दी जाएगी, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जमायत कह सकती है आमीन। प्रेज़ हालेलुया। अजीजों, ये पैसेज खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के आखिरी दिनों पर मबनी है। वो वक़्त जब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका था। तब से यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों पर, करीबी साथियों पर ये जाहिर करना शुरू कर दिया था कि अब इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा। फकीर फरीसी उसके खिलाफ फतवे देंगे और पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में ही उसको मसलूब कर दिया जाएगा। जब ये बातें यीशु मसीह उन पर आया कर रहे थे, उसी अरसा के दौरान एक दिन हैकल के अंदर यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों से यानी शरा के आलमों से मुखातिब थे। वो लोग जिनका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस यानी पुराने अहदनामा से करीबी था, वो लोग दिन रात जो बाइबल मुकद्दस यानी पुराने अहदनामा को पढ़ते रहते थे, वो लोग जो नबियों की पेशन गोइयों से बखूबी वाकिफ थे, वो लोग जो लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार कर रहे थे, जिन्हें मसीह के बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह उनसे मुखातिब होकर ये बात करते हैं। पहले उनको एक तमसील सुनाते हैं
اور بیان کرتے ہیں کہ ایک مالک نے ایک پاکستان میں گیا اور کچھ لوگوں کو اس کا ٹھیکہ دے دیا تاکہ وہ اس پر کام کرے اور جو پھل مالک کے حصے میں آتا ہے وہ اسے دیا کرے، لیکن انہوں نے دغا کیا۔ وہ محنت تو کرتے رہے لیکن پھل آگے ٹرانسفر کرنے کے بجائے، مالک کو دینے کے بجائے سارا کچھ خود ہی ہڑپ کرنے لگے۔ ایسے میں مالک نے ایک مزدور کو بھیجا تاکہ ان سے جا کر حساب لے، لیکن اسی طرح ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا رہا، لیکن وہ کسی کو مارتے، کسی کو پیٹتے، کسی کو بھگا دیتے، لیکن کوئی حصہ مالک کو واپس نہیں کرتے تھے۔ آخر میں ایٹ دی لاسٹ جو مالک تھا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ شاید یہ بیٹے کا کچھ تو لحاظ کریں گے، وہ جانیں گے کہ یار یہ مالک کا بیٹا ہے، اسے تو ہم حصہ دے دیں، اسے جو بنتا ہے کچھ تو دیں اسے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے تو آپس میں کہنے لگے یہی وارث ہے، اور اگر اس وارث کو ہم پکڑ لیں، اس وارث کو ہی ہم مار ڈالیں تو پھر کیا بچے گا؟ پھر تو یہ کھیت بھی ہمارا، کھلیان بھی ہمارا، اور ہم ہی مالک ہوں گے۔ سو انہوں نے اس بیٹے کو بھی پکڑا اور اسے بھی مار دیا۔ پھر یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں، اس تمثیل میں آپ لوگوں نے سنا ہے، بتاؤ مجھے جب مالک آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سب نے ایک آواز میں کہا کہ ظاہری سی بات ہے، انہوں نے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا ہے، اب مالک یہ کرے گا ان سے کھیت چھین لے گا، ان کو سزا دے گا اور کھیت جو ہے کسی دوسرے کو دے دے گا۔ اس وقت یسوع مسیح نے ان سے یہ بات کہی اور ان سے کہا، پس تم سب غور کر لو، تم سب نے خود ہی فیصلہ سنا دیا ہے، جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا ہے۔ عزیزوں، پاسٹر سلیم رضا نے بڑی شائستگی سے، سادگی سے ایکسپلین کیا، کونے کے سرے کا پتھر یہ ایک بنیادی سٹون ہوتا ہے، یہ ایک بنیادی پتھر ہوتا ہے یا پہلی اینٹ ہوتا ہے۔ آج ہم پتھر سے واقف نہیں، لیکن کراچی میں آج بھی جو گھر بنتے ہیں وہ بڑے بڑے بلاک سے بنتے ہیں، وہاں پر اینٹیں نہیں استعمال ہوتی، بڑے بڑے بلاک استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ پاس ہی سمندر ہے، اس کی نمی ہے، اینٹیں جو ہوتی ہیں یہ جلدی نمی کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں کنکریٹ کے بڑے بڑے بلاکس بنائے جاتے ہیں، پتھر بنائے جاتے ہیں اور ان سے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر بھی آپ کونے کے سرے کے پتھر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کوئی گھر بنتا دیکھیں، آج کل ہم اسے کہتے ہیں مستری، راج، انگریزی میں میسن، جب وہ گھر کی تعمیر کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک بنیادی جو پتھر، ایک اینٹ ہوتی ہے، وہ اکثر ہم کسی بڑے سے رکھواتے ہیں تاکہ اس میں برکت ہو۔ ہم کہتے ہیں جی گھر کی بنیاد رکھنی ہے، پاسٹر پرویز ڈاکٹر صاحب بنیاد رکھیں گے تو وہ جی اینٹ رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی چھت کا لینٹر تھا، ہم نے بھی پاسٹر صاحب کو بلا کے سر دعا کریں گے اور پہلی اینٹ آپ رکھیں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بابرکت کام ہو، لیکن اس کے بعد ممار کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ اس اینٹ کی ترتیب بناتا ہے اور اس کے بعد ایک اور اینٹ کے گرد دھاگا باندھ کے اس کے اوپر رکھتا ہے اور اسی کے نشانے سے اس پوری دیوار کو بناتا ہے۔ آپ بار بار چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سال ہوتی ہے، ایک لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بھی دھاگے میں پرویا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ دیوار ایک پوری کرتا ہے، ایک چکر لگا کر واپس آتا ہے، پھر سے اس دھاگے سے سیدھ چیک کرتا ہے کہ جتنی اینٹیں رکھی گئی تھی کیا وہ برابر ہے۔ چاہے دیوار اوپر کو جائے تو اوپر رکھ کے چیک کرے گا کہ اینڈ کی جو کارنر سٹون تھا کیا اس کے ساتھ وہ لیول پہ ہے۔ اسی طرح اگر اس طرف کو جائے گی دیوار، پھر بھی وہ دھاگے کو اس کے ساتھ چیک کرے گا کہ کیا یہ جو کارنر سٹون ہے، یہ جو بنیادی پتھر ہے، کیا بلڈنگ اس کے ساتھ برابر جا رہی ہے۔ دیٹ از دی کارنر سٹون، کونے کے سرے کا پتھر۔ اسی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈنگ سیدھی ہے۔ عزیزوں، اگر دھاگے کے اس طرح کی اور اینڈ تک جو اگر کوئی اینٹ سے تھوڑی سی باہر ہو تو مار اسے اپنی کانٹی کے ساتھ تھوڑا سا اڑیس لگا کے اندر کرتا ہے، اور اگر زیادہ اندر ہو تو اسے تھوڑا سا باہر کرتا ہے تاکہ وہ دیوار لیول پر آ جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، مختصر ٹائم میں یہ مضمون بڑا وسیع ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ کونے کے سرے کا پتھر، یسوع مسیح کو اس سے مشابہت دی گئی ہے۔ ان کرسچینٹی، مسیحیت کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر جب یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ کونے کے سرے کا پتھر، چرچ یعنی کلیسیا کی جو بنیاد ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ عزیزوں، اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔
جیسا کردار ہم یسوع مسیح میں پاتے ہیں اگر ویسا ہی ہمارا ہے تو سمجھے ہم مسیحی ہیں، کیونکہ پولس رسول نے کیا کہا؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا تھا، اسی سیدھ میں چلو جس سیدھ میں آپ کے کونے کا سرے کا پتھر یعنی یسوع مسیح ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میری مانند بنو، کیوں؟ کیونکہ میں بھی مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ جیسے اگر ایک اینٹ ہے، سینٹر میں جو اینٹ ہے اگر اس کی پیمائش وہاں تک ٹھیک نکل ہے تو ہم اس اینٹ سے بھی پیمائش آگے لے جا سکتے ہیں، کہ وہ جو سیکٹر والی اینٹ ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو سیدھ ہے اس سے پہلی اینٹ کے برابر ہے۔ سیم لائک دیٹ پولس کہتا ہے میری مانند بنو کیونکہ میں بھی مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ہماری بنیاد، ہماری جڑ، ہماری روٹ یسوع مسیح سے شروع ہونی چاہیے۔ عزیزوں، یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھونے کے بعد کیا کہا؟ جیسے مجھ استاد نے تم شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں ایسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ جیسے سینٹر کی اینٹ کارنر کی اینٹ کے مطابق ہے ویسے ہی اگلی اینٹ بھی بنے۔ جیسے مجھ استاد نے تم شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تبھی تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کہتا ہے کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، لیکن اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو میرے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا پطرس وہاں پہ پاؤں دھلوانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یسوع نے کہا کہ پطرس اگر تو پاؤں نہیں دھلوائے گا، مجھ استاد کو کام نہیں کرنے دے گا تو پھر تو میرا شاگرد بھی نہیں ہے۔ عزیزو، آج کے دور میں یاد رکھے ہماری بنیاد خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کیا پڑھتے ہیں جی؟ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو کلام کون ہے؟ یوحنا کی انجیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ابتدا میں، تھوڑا سا کلام آپ کو آتا ہے، ساتھ دے سکتے ہیں، ابتدا میں کلام خدا کے اور کلام ہی اس کلام، یہ کلام یسوع مسیح ہے، کیونکہ 4ویں ورس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رکھا۔ اور 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے باپ کو ظاہر کیا ہے۔ عزیزو، آج بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سے خادمین ہیں، اور اکثر میں پوسٹ دیکھتا ہوں کسی خادم کے متعلق تو وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، جو ان سے تنخواہ لیتے ہیں، جو ان سے گفٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 4 سال کی سیمنی کرنے کے بعد ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، تو اکثر اوقات ان کے نام کے ساتھ وہ پوسٹ لگا کے کہتے ہیں مائی اسپرچوئل ڈیڈ، میرے روحانی باپ، مائی مینٹر، مائی انسپریشن وغیرہ وغیرہ کے الفاظ کہہ کر ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ پولس کے ذریعے کو یاد رکھیے، وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح مانند کرتا ہوں۔ اگر کوئی خادم، اگر کوئی استاد، اگر کوئی ٹیچر، اگر کوئی مالک اپنے شاگردوں پر برستا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ he is my spiritual dad؟ کیسے کہہ سکتے ہیں he is my inspiration؟ کیسے کہہ سکتے ہیں he is my mentor؟ عزیزوں، اگر وہ رول ماڈل مسیح کی مانند نہیں ہے تو آپ کے لیے انسپریشن نہیں ہو سکتا۔ غور کرنا ہوگا کیا وہ اپنی کی بڑائی چاہتا ہے یا خدا کی بڑائی چاہتا ہے۔ جو خدا کی بڑائی چاہتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرے ہیں، میں نے ان کو لے لیا ہے، یہ میرے ماتحت ہیں، بلکہ وہ سب کو ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ Be holy because who calls you he is holy، وہ پاک ہے۔ آج ہماری انسپریشن، ہمارا مینٹر، ہماری اسپرچل آئیڈینٹی صرف یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جیسا یسوع مسیح نے کیا اگر ویسا ہی کریں گے تو ہی ہم مسیحی ہیں، تو ہی
وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، تو ہی ہماری بنیاد ٹھیک ہو سکے گی، تو ہی ہماری اونچائی ٹھیک ہو سکے گی۔ اگر کوئی ممار کونے کے سرے کے پتھر کو رد کر دے، اس کو فالو نہ کرے، تو اس کی بلڈنگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اکثر پل گر جاتے ہیں، اکثر بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اکثر بلڈنگیں خستہ حال ہو جاتی ہیں، تو اگر ان کی بنیادوں پر غور کریں، اس کی جب سرچ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مستریاں نے کی کیتا ہے کام مگروں لا دیتا ہے، ٹھیک طریقے سے لیول چیک نہیں کیا، ٹھیک طریقے سے جو کونے کے سرے کا پتھر تھا اس کے مطابق بلڈنگ کو لیول پہ نہیں بنایا۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ کونا کہیں سے شروع ہوا تھا، اگلا پلر کہیں تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے، سوتر 1.5 سوتر 2 سوتر انچ 1.5 انچ کا فرق آ گیا ہے، اور دیٹس وائی بلڈنگ کمزور پڑ گئی ہے، اس کی نیوں کے اندر پانی چلا گیا ہے، اس کی نیو کمزور پڑ گئی ہے، بنیاد کمزور پڑ گئی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب بارش آتی ہے، جھکڑ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ لیکن عزیزو، یسوع مسیح نے اپنی شاگردوں کو متی کی انجیل میں جب پہاڑی واز میں تعلیم دی ہے تو اس کے بالکل آخر میں بتا دیا ہے کہ جو عقل مند شخص ہے وہ اپنی بنیاد، اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے۔ اور آج کل تو ہم کونے کے سرے کا جو پتھر ہے وہ ایک اینٹ، چھوٹی اینٹ، لیول کی اینٹ رکھتے ہیں، لیکن جب پرانے لوگ اپنے گھروں کی بنیاد رکھتے تھے تو ان کے کونے کے سرے کا جو پتھر تھا وہ اینٹ کے برابر نہیں یا عام پتھر کے برابر نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، تاکہ جو کارکن ہوں ان کو اندازہ ہو جائے کہ کونے کا سرے کا پتھر ہے، اسے ہی فالو کرنا ہے، اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ تو یسوع نے کہا عقل مند وہ ہے جو اپنے گھر کی بنیاد جو ہے چٹان پر رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر چٹان پر بنیاد رکھی ہے پھر اندھیری آئے گی، جھکڑ آئیں گے، سیلاب آئیں گے، ریبے آئیں گے، لیکن بلڈنگ کھڑی رہے گی۔ اور لکھا ہے کہ بے وقوف شخص اپنی بنیاد ریت پر کھڑی کر دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا جس شخص کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، جس کلیسیا کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، جس لیڈر کو وہ فالو کر رہا ہے، کیا وہ واقعی مسیح کی معلوم بھی ہے؟ یہ دھیانی بات ہے۔ دنیا میں کچھ ہے جو بھیڑ کے روپ میں باقی بھیڑیے ہیں، سارے خاتمے نہیں۔ میں کسی پر بھی انگلی اٹھانا چاہتا ہوں، کوئی مجھ پر بھی اٹھا سکتا ہے، نام نہیں، لیکن آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ آج کل بہت سے لوگ جگہ ہیں آپ کے دروازے پر نوک کریں گے اور آ کر کہیں گے بھائی جی ہم مسیحیوں سے بات کرنے آئے ہیں، اپنی پہچان نہیں وہ بتائیں گے، لیکن جب آپ ان کو ویلکم کر دیں گے، اپنے گھر میں بٹھا دیں گے اور آپ کو وہ بدعتیں سکھائیں گے، آپ کو اپنوں کے خلاف کریں گے، آپ کو ایسی ایسی تعلیم دیں گے اور آپ کو کراس نہیں بلکہ بدی نظر آ جائے گی، آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ بائبل یہ کہتی ہے، حالانکہ بائبل نہیں ان کے دماغ یہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہوہ کے گواہ بھی کہہ دیتے ہیں، صرف یہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ یہوہ کے گواہ نہیں، ایک بدعتی فرقہ بن جاتے ہیں جو لوگوں کو کراس کا مطلب ہے کٹ کرنا، سلیب سے ہٹا کر وہ ڈنڈے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، بلی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ہم یسوع کو کروسیفکشن کرتے ہیں اور وہ یوں کروسیفکشن کا نشان بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی تعلیمات ہیں، بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہیں، آپ کو خود انہیں پہچاننا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا۔ اور کلام کہتا ہے ایسے شخص جو آپ کو غلط تعلیم دیتے ہیں، جو آپ کو اپنے ماتھے رکھتے ہیں، جو آپ کو اپنے نوکروں کی طرف رکھنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کہیں تو تم یس کہو، نو کہیں تو نو کہیں، تو جناب نہیں، بائبل کہتی ہے ایسے شخص کو نہ تو اپنے گھر میں داخل کرو بلکہ ایسے شخص کو سلام تک بھی نہ کرو۔ آئیے اپنی بنیادوں کو درست کر لیجیے۔ ہمیں فالو کرنا ہے تو صرف یسوع مسیح کو، ہمیں فالو کرنا ہے تو صرف کلام کو، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو بنیادی سٹون ہے، ہمارا جو کونے کے سرے کا جو پتھر ہے، ہماری پہچان، ہماری بنیاد یسوع مسیح ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بچوں کا میٹر ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا یسوع بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر میں ان کو ڈانٹوں، ان کو تھپڑ ماروں، ان کو چرچ میں نہ آنے دوں، از اٹ اوکے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی جی کلام میں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس، ان کو منع، تو اگر میں منع کروں تو کیا یہ میں کونے کے سرے کے پتھر کو فالو کر رہا ہوں یا اپنی بنیاد بنا رہا ہوں؟ ان بچوں کو میں منع نہیں کر سکتا۔ اگر دو میاں بیوی ہیں اور میں شوہر کو یہ تو ہندو کا بیوی تیرے پاؤں کی جوتی ہے، ان کھینچ کے رکھا کر، پھاڑ کے رکھا کر، مار کے رکھا کر، تو کیا یہ کونے کے سرے کے پتھر کو میں بنیاد بنا رہا ہوں؟ میں اپنی عقل کو بنیاد بنا رہا ہوں۔ تو دیٹ از ناٹ دی ٹیچنگ آف دی بائبل۔ اس لیے بائبل کو فالو کرنا، اور بائبل کہتی ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی انسان جدا نہ کرے۔ ایتھے فٹ چ کہنا شروع کر دیں چھڑ دے، آیا
بجا دے رکھ، بائبل کو فالو کرنا ہے، اٹ از ناٹ اینی گیم. اور آگے بڑھیں، بہت سے معاملات ہیں، ہدیہ دینا، چندہ دینا. لوگ کہتے ہیں پادری وکٹر ڈیانک دیکھیو ایڈی مومنٹ ڈیانک کو لاندہ ہے، انہیں شرٹ دیکھیو برانڈڈ شرٹ پاتا ہے، انہوں کی دینا ہے، انہوں آپ بڑا خوش شرٹ بھی لانے مانگتا ہے تو واپس بھی نہ کریں. یہ انسان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو کیا پتا. اگر ہم بائبل کو فالو کریں گے تو بائبل کیا کہتی ہے؟ دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے. بہت سے لوگ نا، ہمارا چرچ مشہور ہے دینے کے لیے، تو بہت سے لوگ نا کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے جڑا چلے خرے لالچ نہیں چل رہا ہے. تو بھائی ان لوگوں کو دیکھیے، کیا یہ لالچی ہیں؟ یہ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں. کیا یہ اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں. کیا ان کے گھر میں پنکھے نہیں لگے یا پنکھے کے نیچے بیٹھنے آئے ہیں؟ نہیں، یہ خدا کا کلام سننے کے لیے ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ کو لگے کہ پاسٹر کاشف صوبہ بھی کو بدعتی تعلیم دے رہا ہے، چیک یور بائبل. اپنی بائبل کو دیکھیے، اس کی ورسز کو پڑھیے، خدا سے رہنمائی مانگیے. پولس رسول جب خدمت کرتا تھا، ایک علاقے میں وہ جاتا تھا، غالباً شاید اس کا نام بیریا تھا. اس بیریا کے لوگ جتنی باتیں پولس نے سنا دیتا تھا، وہ کان کھول کے سنتے ضرور تھے، لیکن آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرتے تھے. جب پولس رات کو انہیں لیکچر کرتا تھا تو وہ اپنی بائبل کھول لیتے تھے. پرانا عہد نامہ ان کے پاس موجود تھا، اس کو چیک کرتے تھے، پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے اور کھنگالتے تھے، اور جب پولس کو سچا پاتے تھے تبھی وہ اس کی بات پر کہتے تھے آمین. ہاللیلویا. آپ کو بھی کسے دیکھنا ہے؟ آپ سب بھی مستری ہیں، آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اپنے بچے اینٹوں کی مانند ہیں، آپ انہیں مسیح کے چرچ یعنی کلیسیا کا حصہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو بھی کونے کے سرے کے پتھر کو دیکھنا ہے. نو واچ جسٹ پاسٹر کاشف کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف پاسٹر پرویز کو نہیں دیکھنا، اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ پاسٹر سلیم رضا جدو آندے نے شیر بڑے سونے کہندے نے تے جو بھی کہندے ان صحیح کہندے نے. نو، چیک یور بائبل. یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے. آپ بھی مستری ہیں، اپنی سال پکڑ لیں. آپ کی سال بائبل مقدس ہے. یہ ہے جو آپ کو بائبل بتا سکتی ہے کہ دیوار ٹھیک چل رہی ہے، گیت ٹھیک گایا جا رہا ہے، دعا ٹھیک ہو رہی ہے، میسیج ٹھیک ہو رہا ہے، چرچ میں جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ ہونے چاہیے، عطیہ دینا چاہیے. پچھلی دفعہ میرا میسیج کیا تھا، کسی کو یاد ہو؟ بیج بونا اور فصل کا کاٹنا موقوف نہیں ہوگا. آپ جو بیج بوتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ وہ پھل نہیں لائے گا. یہ خدا کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. جب آپ بیج بو دیں گے وہ ضرور پھل لائے گا. ہاللیلویا. آپ اسی طرح سے جب بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے شادی شدہ رشتے کو آگے لے کر چلتے ہیں، چرچ کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، بہن بھائیوں سے تعلقات رکھتے ہیں. اکثر نہ بہن بھراواں دی لڑائی کو آ کے نا لوکی کہتے نہیں تو اپنے گھر لو، اپنے گھر بس ٹھیک ہے، تو چرچ جا رہا ہے نا، خدا نہ چاہے ٹھیک ہے. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر تو چرچ جانے لگے، قربانی چھوڑ دے. اپنے نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، وہ پرانے عہد نامہ کے لوگ تھے جو قربانیاں کرتے تھے. آپ چرچ ہی آتے ہیں، آپ چرچ جانے لگے. میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہاں پہ لکھا ہے اگر تو قربانی گزارنے لگے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے، اپنی قربانی وہیں چھوڑ دے اور پہلے آ کر اپنے بھائی سے ملاپ کر. سیم لائک دیٹ. اگر آپ صرف چرچ آتے ہیں، چرچ آ کے یہاں پہ گم سم سے ہو کے گھنٹہ ڈیڑھ گزار کے چلے جاتے ہیں، نتھنگ ریوارڈ، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چرچ بھی آ رہے ہیں، خدا کی حضوری میں آ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے یار آپ کے بھائی تو آپ سے ناراض ہیں، آپ نے ان کا کچھ دینا ہے، ان کو گالیاں دے دی ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دیا، ان کو ناراض کر دیا ہے، تو چیک یور بائبل. بائبل کہتی ہے آپ کے کونے کے سرے کا جو پتھر ہے وہ کہتا ہے کہ معاف کرو. کیونکہ اس نے کیا کیا؟ وہ تو صلیب پر بھی تھا، تو اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. سو چیزوں یسوع مسیح ہم کلیسیا جو ہے ہماری بلڈنگ کا کونے کے سرے کا پتھر ہے. اگر ہم اسے فالو کریں گے تو کبھی ڈگمگا نہیں سکتے. ابلیس آئے گا، مختلف چالیں چلے گا، لیکن ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا اور ہم آسمان کی بادشاہی کے حقیقی وارث بن جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کونے کے سرے کے پتھر کو، کارنر سٹون کو رد کر دیا تو پھر ہم بھی رد ہو جائیں گے. ایک اور تھیوری ہے، 1 منٹ میں سے پیش کروں گا. کچھ لوگ کونے کے سرے کے پتھر کو ایسے بھی لیتے ہیں کہ شاید وہ آخری بلڈنگ کا حصہ ہوتا ہے، بلڈنگ کا آخری پتھر ہوتا ہے.
कैप स्टोन होता है। तो अजीज़ों अगर कैप स्टोन भी देखना चाहे ना तो वो भी बुनियाद से शुरू होकर ही एंड तक जाता है। और अगर सिर्फ कैप स्टोन देखना चाहें, आखिरी पत्थर भी देखना चाहें, बिल्डिंग का आखिर भी देखना चाहें तो इब्रानियों के खत में उसके पहले बाब की पहली ही आयत से शुरू हो जाता है। और पौलुस रसूल कहता है कि अजीज़ों पुराने ज़माना में खुदा ने नबियों की मार्फत हिस्सा ब हिस्सा कलाम किया, लेकिन अब इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया है। तो बुनियादी स्टोन कॉर्नर स्टोन तो जीसस है, लेकिन अगर आप उसकी तशरीह ये देखें कि कैपस्टोन, तो कैपस्टोन यानी सबसे आखिर, सबसे हतमी, सबसे पायदार, वो भी कौन है? यीशु मसीह। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत।